अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। आज इस्लामाबाद में दो किस्म की आग लगी हुई थी। एक तो मुजाहिदीन जो डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में जाने की कोशिश कर रहे थे और अब आपकी लेटेस्ट इत्तलाओं के मुताबिक वहाँ पे फौज भी तलब कर ली गई थी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया दोहरी शरीयत केस में 11 पार्लियामेंटेरियंस आज अपनी सीटों से हाथ धो बैठे हैं। इसमें 4 MNS शामिल हैं और 7 MPs हैं। और साथ ही इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब उनके मुस्तकबिल पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि अदालत ने यह भी फैसला दिया है कि 2008 में जब वो सेनेट के मेंबर बने और उन्होंने इलेक्शन जीता तो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया और उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि वो उस वक्त ब्रिटिश नेशनल थे। और उस पर अदालत ने ही ऑब्जर्वेशन दी है कि वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे और उनका मसला अब 63(2) के तहत उनका मसला रेफर कर दिया गया है टू चेयरमैन सेनेट एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि वो अब इसको देखें और फैसला करें कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन जो आइनी माहिरीन है उनके मुताबिक अभी तक यही है कि शायद रहमान मलिक साहब का आखिरी ये दौर था हुकूमत में और सेनेट के अंदर। इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो फैसला हुआ है इस शरीयत केस में, इसके पॉलिटिकल और लीगल क्या असरात हैं और इसका आगे वाली हमारी सियासत पे क्या असर होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजा हयात हिराज साहब, MNA रहनुमा मुस्लिम लीग काफ, और इनके साथ मौजूद है बाबर सत्तार साहब, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एमिनेंट लॉयर और बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी अब टेलीविजन पे देते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा, और साथ ही ख्वाजा आसिफ साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। हिराज साहब, पहले तो आपसे शुरू करते हैं। आज बड़ा ही एक ज़बरदस्त फैसला आ गया है और अब इस पर इशू है, अब इशू आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या जो आज एक सवाल उठ रहा है हर तरफ कि क्या सिर्फ ये दोहरी शरीयत का कानून सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस पे होना चाहिए। जब आपने बिल लाए थे आपने तो कहा था कि जी सब पे, जजों पे भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स पे भी होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में मालिक साहब लेके जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है दोहरी शरीयत की, पर इतनी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने ड्राफ्ट बिल किया था उसमें होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस थे, खाली पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। उसमें चाहे वो किसी भी फील्ड में पाकिस्तान में पब्लिक एक्सचेकर से अगर वो अपनी कोई बेनिफिट ड्रॉ करते हैं तो उनको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट भी था कि आपके फॉरेन बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, आपकी जो बाहर की आपकी कंपनीज में आपके शेयर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, अब वो भी आपको सेवर करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे अगर आपने पाकिस्तान में कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है। अब ड्यूअल नेशनैलिटी की कॉज को टेकअप किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। अगर यही फैसला पार्लियामान खुद कर लेती तो आज जो ये रसवाई पेश आई है, आज जैसे आपने कहा कि आज बड़े लोग खुश नहीं होंगे, कम से कम ये जो ऑनरेबल हमारे मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स तो थे और इनके पास लोगों का मैंडेट तो था, इनको घर तो ना जाना पड़ता। और आपने जो शॉर्ट ऑर्डर मैंने देखा है, आई एम श्योर कि बाबर साहब ने भी इसको ज़्यादा तफसील से बताएंगे, इनको अपने बेनिफिट्स भी इनको वापस करने पड़ेंगे। हाँ, ये कहते हैं ये मुफ्तात कम से कम 1.5-2 करोड़ के सुना है, ये फकी पड़ जाएगी सबको। जी मेरा ख्याल में रहमान मलिक साहब को अगर जाना पड़ा तो उनको तो और भी ज्यादा पड़ेगी। मेरे ख्याल में मुझे रहमान मलिक साहब का इस केस के बाद आई थिंक कि उनका फ्यूचर मुझे कोई इतना ब्राइट नजर नहीं आ रहा। उनके तो शायद इन दोनों इन तमाम जो शॉर्ट ऑर्डर मैंने देखा है ब्रीफली, इसमें अगर आप इसको जजमेंट को 2 पार्ट्स में लें, एक में आपके मेंबर्स हैं और दूसरे में रहमान मलिक साहब हैं, तो मेरे ख्याल में रहमान मलिक साहब के साथ शायद अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। बाबर, ये फैसले पे देख लेंगे, रहमान मलिक साहब वाला फैसला कुछ हमें एज ए लेमैन समझाएं। एक तरफ कहा कि जी 2008 में जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने गलत बयानी की, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए अब आप उनका केस 63(2) के तहत रेफर कर दिया गया। अगर वो नहीं रहे तो कोर्ट ने जिस तरह बाकियों को फारिग किया था तो रहमान मलिक को क्यों नहीं फारिग किया आज? खत्म करते बात। मालिक साहब, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके। एक तो अदालत ये कह रही है कि हर मेंबर अपना एक डिक्लेरेशन देता है कि मेरे ऊपर 62 और 63 की कोई डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं करती। उसके जुमरे में इन्होंने सबको डील किया है और उसमें इन्होंने डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो ये कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस होगी अगर आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दें, तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये फॉल्स डिक्लेरेशन थी तो आप सबको इसके नीचे ट्राई करें। वो एक चीज सब पे अप्लाई करती है और इसी तरह रहमान मलिक साहब पे करती है। जो ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है वो अदालत ये कह रही है कि रहमान मलिक ने एक कागज़ हमें
ایک ایز ایویڈنس پریزنٹ کیا ہمارے سامنے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2008 سے میں اپنی گیو اپ کر چکا ہوں نیشنلٹی، جو برٹش نیشنلٹی تھی، اور آخر میں انہوں نے، اور عدالت مانگتی رہی، آخر میں جو انہوں نے ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے وہ ایک خط ہے 2012 کا. سو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 4-5 سال سے وہ نیشنل تھے. اس خط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ کس دن سے آپ کی نیشنلٹی ختم ہوئی ہے. عدالت وہ سرٹیفکیٹ مانگتی رہی اور وہ پرووائڈ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں تو بڑا کلیئرلی انہوں نے. سو عدالت ایک تو فالس ڈیکلریشن دینے کی بات ہے، لیکن رحمان ملک کے اوپر زیادہ بڑا چارج یہ ہے، وہ پرجری کا چارج ہے کہ آپ عدالت کو مسلیڈ کر رہے تھے اور آپ نے ایک فالس سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے دی ہے، جس وجہ سے اور اس بیسس کے اوپر، اس فالسٹی کے اوپر ان کا کیس بھیجا گیا ہے. چیئرمین سینٹ کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ آپ الیکشن دیکھ لیں اور پھر الیکشن کمیشن بھیجیں تاکہ الیکشن کمیشن یہ پروسیس کرے. تو اگر الیکشن کمیشن یا چیئرمین سینٹ، جس طرح گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا تھا، اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا تھا کہ جی کوئی ایشو نہیں ہے، اب اگر جو آپ کے ہیں چیئرمین سینٹ، ظاہر انہی کی پارٹی سے تعلق ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کلوز ٹرانزیکشن ہے، نئی کی بات ہے، تو کیا پھر ہم وہ ریپیٹ دیکھیں گے کہ پھر عدالت جون سی ہے جس طرح اس نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کا حکم سائٹ پہ کیا تھا، تو کیا پھر ہم وہی سائیکل دوبارہ دیکھیں گے؟ مالک صاحب، یہ تھوڑی سی کنسسٹنسی کی پرابلم یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ڈیٹیلڈ ریزنز آئیں گے عدالت کے، یہ تو شارٹ آرڈر ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ راؤٹ کیوں چوز کیا. لیکن میرے خیال میں کنسسٹنٹ بات ہوتی کہ جو انہوں نے فیصلہ باقیوں کے لیے کیا، آپ نے فائنڈنگ، اب سپریم کورٹ اگر فائنڈنگ دے چکی ہے کہ ہمارے خیال سے صادق اور امین نہیں ہے، تو پھر اگر چیئرمین سینٹ نہیں بھیجے گا تو پھر بھی چیلنج ہو جائے گی وہ چیز. اگر الیکشن کمیشن، اب سپریم کورٹ فائنڈنگ دے چکی ہے، الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ اس کے بعد پھر اگر یہ کوئی بھی ایشو چلتا ہے، نیچے سیشنز کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے کہ آپ اس میں ٹرائل چلے گا، تو ٹرائل کورٹ کیا فیصلہ کرے گی جب سپریم کورٹ؟ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ بینچ میں ایک آدھ جج ایسے بھی ہیں جن کو ضیاء الحق صاحب سے بڑی چڑ تھی، تو انہوں نے صادق اور امین کے لفظ پہ اپنے پہ نہیں لانا چاہا؟ میں ابھی، ہم تو خالی اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں چونکہ یہ صادق اور امین کا کانسیپٹ ابیوز ہو چکا ہے، پہلی بات، اور دوسری ججمنٹس ہے سپریم کورٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن جب تک نہ فائنڈ کرے یہ کہ آپ صادق اور امین نہیں، کنوکشن ہونی چاہیے آپ کے خلاف. تو اس وجہ سے سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. تو پریلیمنری فائنڈنگ تو انہوں نے دی ہے اپنی، لیکن بہرحال یہ فیصلہ تھرو اے ٹرائل ہونا پڑے گا، اور یہ اچھا پریسیڈنٹ ہوگا کہ ٹرائل کے تھرو یہ فیصلہ ہو. ورنہ تو جو بھی نامینیشن پیپر فائل کرے گا پاکستان کے جس طرح کے حالات، وہ کب تک ہوگا؟ وہ وہی ہوگا 30 days، ودن 30 days انہوں نے اپنا کرنا ہے. 30 days ہے ان کے پاس، اس کے بعد مزید 30 days ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. 8 ہفتوں سے زیادہ یہ قسمت کا فیصلہ لٹک نہیں سکتا. اور اس کے بعد پھر ٹرائل ہوگا. اچھا، ایک چیز اور پھر میں نے خواجہ صاحب اور خان صاحب سے، زاہد خان لائن پہ ہیں، ویری کوئکلی، آپ ویسے بھی لائر ہیں، اسی لیے آپ اس طرح کی شرارتیں بھی کرتے رہیں. یہ مجھے بتائیں، یہ جو اس میں کیا سزائیں بھی ہو سکتی ہیں ان کو؟ بیکاز جو کورٹ نے کہا ہے کہ پیسے بھی لو اور اس کو ایز اے کرائم ٹریٹ ہم کر رہے ہیں، تو کیا ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، جو تو کورٹ کی جو شارٹ آرڈر سے میں ازیوم کر رہا ہوں، اسپیکنگ آرڈر تو ایکسپریس تو نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ کرمنل کنوکشن ہوگی اور اس میں ٹھیک ٹھاک سزا ہے. اس میں پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے نیچے کرپٹ پریکٹسز کے میں فال کرتا ہے، وہ 3 سال ہے. 3 سال ہے. اور 3 سال میں اگر آپ کو 2 سال سزا ہوتی ہے تو کانسٹیٹیوشنلی آپ اگلے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. نئی امینڈمنٹ کے تحت بالکل. اگر 2 سال پی پی سی کے نیچے 7 سال کی سزا ہے. اگر 3 سال میکسیمم ہے کہ 3 سال ضروری ہے کہ 3 سال؟ 3 سال تک ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ کورٹ پہ. اچھا مالک صاحب، میں تھوڑی سی آپ کو اگر آپ اجازت دیں، دیکھیے ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے، 62 اور 63 کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. 62 وہ سیڑھی ہے جو آپ کو چڑھ کے آپ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. 62 آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں. 63 وہ کلہاڑی ہیں جن سے آپ کو بچنا پڑتا ہے. مجھے جو ابہام ہے اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد، میں نے آپ ہی کے پاس پڑھا ہے کہ انہوں نے جو سپریم کورٹ نے آرڈر لکھا ہے، انہوں نے جو پچھلی ٹرم ہے رحمان ملک صاحب کی، اس کے بارے میں آبزرویشنز دی ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے، اور ان کے ساتھ پیپلز ریپرزنٹیشن. تو اس لحاظ سے کیا سیکنڈ الیکشن تو اس کا ناجائز ہو گیا؟ دیکھیں نا، اب یہی سوال میرا اٹھتا ہے، اور میں بلکہ بابر صاحب سے کہوں گا کہ یہ بھی اس پہ اپنی رائے دیں کہ اس فرسٹ ٹرم کے بارے میں تو آبزرویشن آ گئی، اس کے بعد ریزگنیشن آ گیا، پھر دوبارہ الیکشن ہوا. اب اگر اس میں وہ ڈسکوالیفائڈ ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس جو بعد کا الیکشن ہے
اس کی وہ کوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو پھر اب جو اس وقت جو فیصلہ میں سمجھ آ رہا ہے بابر وہ یہ ہے کہ وہ پہلی ڈسکوالیفیکیشن جس پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے رول کر دیا ہے کہ اس میں صادق اور امین نہیں رہے, تو پھر آٹومیٹکلی وہی اس پہ اس کا افیکٹ آ جائے گا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ ان کا غلط الیکشن ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائڈ تھے. وہ کوالیفائڈ ہی نہیں تھے. دیکھیے یہ اب تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھا کورٹ کے سامنے. باقی تمام لوگ اسی ٹرم اور اسی ڈیکلیریشن کے نیچے عدالت کے سامنے تھے, اسی ٹرم میں وہ تھے, اور جو اسی ڈیکلیریشن کے بیسس کے اوپر وہ ممبر تھے. رحمان ملک صاحب کی وہ ڈیکلیریشن ایرریلیونٹ ہو چکی تھی, انفرکچوس ہو چکا تھا وہ مسئلہ, کیونکہ وہ ریزائن کر چکے تھے. سو اس وجہ سے اس بیسس کے اوپر اب انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ وہ ٹرم ان کی ختم ہو چکی تھی, ریزائن کر چکے تھے اس سے. تو ایک لحاظ سے, اور غالباً انہیں ایڈوائز بھی اگر انہوں نے خود بھی سوچا تو اسی لیے کیا ہوگا کہ مسئلہ انفرکچوس ہو جائے, عدالت میرٹس کے اوپر میرے کیس کو ایڈریس ہی نہ کرے. لیکن عدالت نے یہ کہا کہ اس ٹرم میں تو مانیٹری کمپنسیشن واپس لیں, لیکن اس ٹرم کی کیا پرابلم ہے؟ اس ٹرم کی پرابلم اس صورت میں سٹارٹ ہوگی کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن پہلے یہ فائنڈ کرے کہ یہ گلٹی ہیں یا عدالت کے سامنے ایویڈنس فالسیفائی کرنے کے, یا پھر اسی پروسیس کے نیچے پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے نیچے کرپٹ پریکٹسز. ابھی اس پہ کچھ اور بات کرتے ہیں زاہد خان صاحب کو میرے ساتھ لائن. ابھی میں بابر صاحب کی بات کو تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے, کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے, تو وہ آبزرویشن تو آ گئی نا, وہ تو فیصلہ آ گیا. دیکھیں ٹرائل نہیں ہوا نا, ہاں اب ٹرائل نہیں ہوا. لیکن اس وجہ سے اگر آج اس بیسس کے اوپر انہیں کنوکٹ کر دیا جاتا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے, تو وہ کہتے کہ میرا آرٹیکل 10A کا رائٹ تھا, ڈیو پروسیس ہونا چاہیے تھا, میں اپنی ایویڈنس لے کے آتا. جی ہمارے ساتھ لائن پہ سے خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب یہ بتائیں, آج سب سے زیادہ رگڑا تو آپ کی پارٹی کو لگ گیا ہے کہ میں نے اس پہ سے 4 MPs, تو کیا اب آپ لوگوں کا سٹانس تو نہیں بدلے گا آئندہ کے لیے؟ نہیں, ہمارا سٹانس کیوں بدلنا ہے مالک صاحب؟ جو ہوا ہے اچھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو سرنڈر کرنی چاہیے نیشنلٹی, اور خصوصاً اس کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ان 4-5 ممبرس نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہا تھا کہ ہمارے پاس نیشنلٹی ہے, اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب جب الیکشن ہوگا, الیکشن ہوتا ہے بسم اللہ, جنرل الیکشن ہوتا ہے بسم اللہ, میں میرا بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ایشو ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اس سے بھی زیادہ سیریس ہے, وہ جعلی ڈگری کا ہے. کہ جن لوگوں کے پاس جعلی ڈگریز ہیں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کریں, تو فار لائف ڈسکوالیفائی ان کو کریں, کیونکہ نیشنلٹی کسی ملک کی رکھنا اتنا جرم نہیں ہے جتنا جعلی ڈگری کے اوپر آ کے تو اسمبلی کا ممبر بننا یا نوکری حاصل کرنا یا کہیں اور کرنا. میرا خیال ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. اس کو فار لائف لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تاکہ وہ سیاست. صاحب یہ جب آپ لوگوں نے اپنے ڈیکلیریشن فائل کیے تھے, کاغذات فائل کیے تھے, تو مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کے اندر یہ خانہ نہیں تھا جہاں آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اور شہریت ہے یا نہیں ہے. نہیں, میں مالک, میں نے 5 دفعہ یہ ڈیکلیریشن سائن کیا ہے, وہاں پہ نیشنلٹی کا کوئی کالم نہیں ہے کہ جس میں یہ ڈکلیئر کیا جائے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ وہ نیشنل ہے کہ نہیں؟ ایبسولوٹلی, یہ اٹ کیم ایز اے سرپرائز فرام مینی پیپل کہ یہ نیشنلٹی وہ جرم ہے, کیونکہ 73 کی یہ آئین میں یہ بات ہے. 73 کے بعد جو ہے وہ 6, 7, 8, 9 اسمبلیاں گزر گئی ہیں, یہ ایشو کبھی بھی نہیں اٹھایا گیا تھا. یہ دس از دا فرسٹ ٹائم یہ ایشو اٹھایا گیا, اینڈ دین ایوری بڈی جو ہے وہ دے بیکیم اویئر فٹ کہ بھائی یہ ایک ایسی بات ہے جو ارریگولر ہے, یہ اور یو کینٹ مینٹین. اچھا, مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے, لیکن میں ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا بریک سے فوراً آ کے آپ سے کہ آپ بھی ایکسپرٹ تھے ایک زمانے میں. ہم اربوں ڈالر تو لے لیتے ہیں لوگوں سے, ہم چاہتے ہیں جو پاکستانی باہر ہیں وہ اربوں ڈالر دیں, اس سے ملک چل رہا ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے ملک چلانے کی, تو اس وقت ہم ان کے پیٹریوٹزم پہ اور اس وقت ہمیں ان پہ نیتوں پہ کیوں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ جواب میں لوں گا آپ سے اور باقی دوستوں سے بھی اس بریک کے بعد. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید.
خواجہ صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایکسپیٹس کے اربوں ڈالر تو ہم لینے پہ تیار ہیں، لیکن جس وقت بات آتی ہے ان کو نمائندگی دینے کی، بات کرنے کی، آپ اس بات سے لا علم ہیں کہ جن ملکوں سے یہ 70% کے قریب جو ریمیٹنس آتی ہے، یہ 80% کے قریب ریمیٹنس آتی ہے، وہاں پہ ڈیول نیشنلٹی کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو وہ ممالک آپ کو نیشنلٹی دیتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ اور گلف کی بات کر رہے ہیں. میری بات سن لیں، میری پہلے بات سن لیں. چاہے وہ یو اے ای ہو، یا سعودی عربیہ ہو، یا قطر ہو، یا بحرین، قطر، یہ ممالک آپ کو ڈیول نیشنلٹی نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، جو لوگ ہوم ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو اس وقت 12-13 بلین ڈالر کے قریب ہے، وہ لوگ گھروں کو خرچہ بھیجتے ہیں. جس کے پاس نیشنلٹی آ جائے، اس کی فیملی ساتھ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ سیٹل ہو گیا تھا، وہ ہوم ریمیٹنس نہیں بھیجتا. اس لیے یہ اربوں ڈالر والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی مس پلیسڈ ہے. اس کو دوبارہ چیک کر لیں، میں نے چیک کی ہوئی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب اگر یہ بل کی بات ہو رہی ہے صاحب، اب بات دوبارہ شروع ہو گئی تھی، اسلام آباد میں بھی بات شروع ہو رہی ہے کہ جی جب 4 جولائی کو بل سینٹ میں موو کیا، پھر اے این پی اور دوسروں کی مخالفت سے اور پھر ڈیفر ہو گیا، جس دن انہوں نے کنٹیمپٹ آف بل بھی موو کیا تھا ساتھ ہی. اب اگر دوبارہ اس بل کی موومنٹ آتی ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب 1-2 حکومت کے بڑے لوگ زد میں آئے تو ہم نے پھر اسپیشل سیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اوتھ ٹیکنگ کے لیے بھی. تو اس وقت امیڈیٹ کیا سٹانس ہوگا آپ کی پارٹی کا؟ دیکھیں، ہمارا سٹانس جو ہے، میرا خیال ہے جب یہ پہلی دفعہ موو ہوا تھا، اس میں شہید نثار صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم اس کی حمایت نہ کریں گے. میں بھی آن ریکارڈ ہوں کہ اس کی حمایت ہم نہیں کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ اگر موو ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ موو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا وہی سٹانس تھا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن مالک صاحب، یہ ایشو جو ہے، ایک تو ایشو گزر گیا جو اپلائی ہو گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ابھی ہماری پارٹی میں کی میٹنگ ہو رہی تھی. میرا خیال ہے خواجہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گیا، ابھی دوبارہ ہم ان سے بات اپنی شروع کریں گے. ایک سوال جو یہ ہو رہا ہے، راز صاحب یہ بتائیں کہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی پیسے ان سے واپس لیں، تو آپ دونوں وکلا بھی ہیں، آپ تو پارلیمنٹیرین بھی ہیں، کیا یہ پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت لیں گے؟ کون لے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو اس میں کوئی شک اب نہیں ہونا چاہیے. لیے بھی جائیں گے اور دیں گے بھی سی. اور انہوں نے سیکرٹریز کو لکھا ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو اور پنجاب اسمبلی کو. 2 ہفتے میں بڑی 2 ہفتوں میں ان کے سارا اتنا مشکل نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ ہوتا ہے بجٹڈ ہوتا ہے، تو اس کی ریکوری کافی آسان ہو جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے جو میں ڈیورنگ دا بریک بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس ججمنٹ کے بعد، اس آرڈر کے بعد، ابھی تو شارٹ آرڈر ہے، اس میں جب ملک صاحب کے بارے میں آبزرویشن آ گئی کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور آپ ان سے پہلی ٹرم کے جو ان کی مانیٹری بینیفٹس ہیں، پریویلیجز ہیں، ٹی اے ڈی ہے، وہ ریکور کریں، تو میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے ٹرائل کورٹ کے پاس کتنا اختیار بچ جاتا ہے اس پہ ڈٹرمن کرنے کا، فیصلہ ڈٹرمن کرنے کا. ایک آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہو، اس کی روشنی میں کتنا اختیار بچ جاتا ہے. ایک دوسری بات جو خواجہ صاحب نے کی وہ بالکل درست ہے. میں اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر تھا پچھلے دور میں. بالکل صحیح ہے، جو لوگ یورپ یا امریکہ یا اس طرف آباد ہیں، جن کے پاس ان کی ریمیٹنسز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. جو میجر لیکن ادھر کے لوگ آ رہے ہیں، وہیں کی جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے وہی آنا چاہتے ہیں ان پارلیمنٹ وغیرہ. لیکن دیکھیں فرق یہ ہے، آپ کی جو میجورٹی ہے اور آپ کا سب سے زیادہ جو ریمیٹنس کا والیوم ہے وہ آپ کا گلف اسٹیٹ سے آ رہا ہے. اور ان لوگوں کے وہ مشکل سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. سیاست ان کی بال گیم ہی نہیں ہے. یہ ایک فیکٹر ہے. اچھا، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے اس گاب میں کتنے ایک ایسے لوگ ہیں جو کہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں پر ہٹ ہوتے ہیں. بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں جن کی بہت اعلیٰ سروسز ہیں، وہ شاید اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن اس میں دیکھیے کہ اس کی گاب میں آ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایسا کوئی انٹینشن نہیں اور وہ اس سے بینیفٹ لے لیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب دوبارہ لائن پہ آ گئے ہیں. جی خواجہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے جب لائن ڈراپ ہوئی، آپ نے کہا ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، میٹنگ کی آپ بات شروع کر رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت لوگ ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں، جن کے پاس پاسپورٹس ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹیرینز ہیں، منسٹرز ہیں،
जिनके पास पासपोर्ट्स हैं और वो सामने नहीं आए और जो है मेरा ख्याल है कि आप हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है जी आ रही है आवाज जी मेरा ख्याल है कि हमारी अभी पार्टी मीटिंग खत्म हुई है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आती रही मीटिंग के दौरान हमने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि आप फौरी तौर पे डेक्लेरेशन जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो तो कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कोर्ट ने तो कहा है सबसे फ्रेश एफिडेविट लें इलेक्शन कमीशन को कहा है कि तमाम पार्लियामेंटेरियन से एफिडेविट्स लें पार्लियामेंटेरियंस को अब ये टेस्ट आएगा कि कितने लोग जो है वो सही डेक्लेरेशन देते हैं या कितने लोग और उसमें मालिक साहब एक और बात है ये क्लैरिफाई मुझे नहीं मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी आपके पास जो साहब बैठे हुए हैं आप उनसे पूछ लें बेहतर आपको बता सकेंगे कि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जो है आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी थी कि नहीं थी अगर आज कोई मसलन पिछले 3-4 महीने में किसी ने जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है किसी ने सरेंडर कर दिया है तो वैलिडली कह सकता है वो आज के जी मेरे पास आज नहीं है लेकिन ये डेट ऑफ इलेक्शन से पूछा जाना चाहिए ये सवाल जो है कि जी आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया था जब नॉमिनेशन पेपर दिए थे उस वक्त आपके पास थी या नहीं ये कुछ बातें हैं जो इस इशू को क्रिस्टलाइज करने के लिए बहुत जरूरी हैं एक तो ये है कि जो इसमें पार्लियामेंटेरियंस को दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट कम फॉरवर्ड विद ट्रूथ और वो बताएं कि हमारे पास जो है वो और किस तरह उसको एम्बेसी से वेरीफाई किया जा सकता है ब्रिटिश एम्बेसी है कनेडियन एम्बेसी है या अमेरिकन एम्बेसीज है उनसे ये वेरीफाई किया जाए कि ब्यूरोक्रेसी जो दूसरे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उसके बारे में क्या ख्याल है जिस तरह इस वक्त आपके गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो भी अमेरिकन सिटीजन हैं जो आपके ऑडिटर जनरल हैं वो कनेडियन सिटीजन हैं पीटीए के चेयरमैन जो इस वक्त रिटायर हुए हैं पता नहीं उनका क्या उनके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था जो इस वक्त हमारे ऑडिटर जनरल है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है उनके पास 2 पासपोर्ट पाकिस्तानी 2 पासपोर्ट है आइडेंटिटी कार्ड उनके पास पाकिस्तानी 3 है इस किस्म के बहुत से आपको केस मिलेंगे आपको गवर्नर्स मिलेंगे जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी रही है या है आपको फेडरल सेक्रेटरी मिलेंगे जिनके पास हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है ख्वाजा जी जिनके पास है तो मेरा ख्याल है कि ये जो लोग हुक्मरान किसी न किसी तरीके से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं जज हैं या किसी ऐसे पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं जो हुक्मरानी के जुमरे में आता है उन सबको जो है ड्यूल नेशनैलिटी की वजह से महरूम होना चाहिए तो इस पे आप लोग कोई मूव करेंगे असेंबली में इस तरह की कोई बिल इस तरह की कोई बात मैं देखें असेंबली में तो ऑलरेडी हमारे लिए तो कानून मौजूद है आइन में मौजूद है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का जो एक्ट है उसमें मौजूद है इवन सिटीजनशिप के एक्ट में ये चीज मौजूद है तो ये तो बेसिकली हमारे यहाँ पे कानून सारे मौजूद है मालिक साहब हमारे यहाँ पे जो चीज का फुकदान है वो इम्प्लीमेंटेशन का है एएनपी ने उस वक्त बड़ी सी तजवीज दी थी एएनपी ने उस वक्त कहा था कि क्यों ना ऐसा कानून हो कि जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ें आप अगर दोहरी शहरियत के हामिल भी हैं आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो और अगर आप इलेक्शन जीत जाएं तो हल्फ उठाने से पहले आप अपनी दूसरी शहरियत आपको छोड़नी पड़े ये बड़ी लॉजिकल सी एक दलील थी क्या एग्री करते हैं लॉजिक के साथ मालिक नहीं एग्री करता आप ये जो है कि जीत गए जो हारे भी तो बाजी मात नहीं जो जीत गए हारे भी तो बाजी मात नहीं ये तो बात ना हुई ना नहीं देखे ना फैसला टू बी फेयर एक आदमी है नहीं सुन ले बात में सवाल सुन ले एक आदमी है अमेरिका में है उसने बड़ी सक्सेसफुल प्रोफेशनल है पैसे भी बनाए अपनी जिंदगी इस्टेब्लिश की है वो आके मुल्क की खिदमत करना चाहता है ये एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ वो लपेट के आके एक गैम्बल खेले वो पॉलिटिशियन तो नहीं है वो आता है वो एक इलेक्शन लड़ता है अगर वो जीत जाता है वो फैसला करता है ठीक है और अगर वो नहीं जीत सकता तो आप चाहते हैं पहले आप उसकी पुरानी जिंदगी क्यों छीनना चाहते हैं कमिटमेंट जो है वो मशरूत नहीं होती वफादारियां कभी भी मशरूत नहीं होती मालिक साहब
آپ جب اس میدان میں آتے ہیں، پبلک سروس میدان میں آتے ہیں، آپ کو اپنی کشتیاں جلانی چاہیے، بالکل جلانی چاہیے. آپ کو اس طرح تو بہت اچھے لوگ، بہت سے اچھے لوگ یہ پھر نہیں آئیں گے. وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک رسک لیں. ملک کی خدمت رسک کیوں ہونی چاہیے؟ اگر جب چھوڑ دے گا جیت کے تو وہ اس سے زیادہ کمٹمنٹ کیا ہے اس کی؟ میں معذرت کے ساتھ آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ نہیں ایگری کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن لڑے بندہ، اس میں جو ہے آپ بالکل 100% پاکستان کے نیشنل ہوں، کو آپ کی کوئی تقسیم نہ ہو آپ کی وفاداریوں میں. چلو میں لائن پہ کائنڈلی رہیے گا، مجھے کمرشل بریک لینا ہے، اس کے بعد ہم اس بارے میں اور بات کریں گے. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے ملک. اچھا، ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی، انہوں نے آپ کا جو وہ پرپوزل تھا کہ دوہری شہریت والوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ لیں اور اگر جیت جائیں تو حلف اٹھانے سے پہلے اپنی شہریت چھوڑ دیں. تو خواجہ صاحب نے بڑی سختی سے اس کو اپوز کیا اور انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اور اگر آپ ifs اینڈ بٹس اور شرطیں لگا کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے. دیکھیے مالک صاحب، کوئی طریقہ تو آپ نے نکالنا ہوگا. میرے خیال میں اگر آؤٹ رائٹ یہ سب چیزوں کو کینسل کرے جو آج ڈیسیجن کیا ہے، وہ کہ یہ اچھا ڈیسیجن ہے، لیکن کیا یہ آرٹیکل آج اس آئین کے اندر آیا تھا یا کہ بہت عرصے سے آئین کے اندر ہے؟ آج امپلیمنٹ ہوا، یہ خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن کیا جو اس سے پہلے شوکت عزیز تھا، جس وقت یہ سپریم کورٹ بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ وہ بندہ کہاں کا ہے، کیسے آیا ہے، کیسے وزیر اعظم ہے اس ملک کا؟ جو آپ کا نیو کلیئر کا بھی پروگرام اس کے ہاتھ میں تھا، اس سے پہلے موئن قریشی تھا، وہ بھی آیا تھا. وہ تو جب آپ کوئی پٹیشن لے کے جائے گا تو سپریم کورٹ بات کرے گی نا. پٹیشن لے کے چلا گیا آدمی تو انہوں نے اس پہ فیصلہ سنا دیا. بہت سارے چیزوں پہ تو سو موٹو ایکشن تو لیا جاتا ہے نا. چلو باہر میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہوا، یہ اچھا ہوا. لیکن اب اگر آؤٹ رائٹ آپ اس کو نااہل کر دیں گے اور 5 سال کے لیے، میرے خیال میں یہ ایک تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن بھی دینا چاہیے کہ ابھی جو یہ تنیور ہے اس کا بے شک اس کو ختم کر دے. لیکن یہ کہ پابندی لگانا یا اس کے لیے نااہل کرانا 5 سال کے لیے، میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن چاہیے، کیونکہ پہلے بار امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ آرٹیکل جس کا اس آئین کا حصہ تھا، اور اتنے سالوں میں یہ خاموش رہا، اس پہ عمل درآمد تو وہ تو انہوں نے رحمان ملک صاحب کا دوسرا الیکشن پہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ڈال دیا. پرانا چھوڑیں، وہ تو رحمان ملک صاحب کو بھی فارغ کر دیا کورٹ نے پریکٹیکلی. دیکھیں، یہ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب. تو پھر آپ کو پیچھے تھوڑا اور بھی جانا پڑے گا. جس پرائم منسٹر نے یہاں پہ حکمرانی کی اسے بھی پوچھنا پڑے گا. یہی جو آپ ہماری جوڈیشلی بیٹھی ہوئی تھی، ان سے ہیلپ لے رہی تھی، یا وہ اس وقت کا تھا. تو آپ اگر پیچھے جانا چاہتے تو پھر سب پہ جانا ہوگا آپ کو. اگر میں اس لیے کہتا ہوں، ہم تو ڈول نیوٹرلٹی کے بالکل خلاف ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف وہ نہیں، یہ ججز پہ بھی ہونا چاہیے 22 گریڈ کے اور 21 گریڈ کے. آپ کی بیوروکریسی پہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے جنرل کے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی لائل ہو ہی نہیں سکتا ہے جو دوسرے ملکوں کی نیوٹرلٹی اس کے ساتھ ہو. اور ہم تو ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ جو اس قوم کے ساتھ رہتے، جس ملک میں مصیبتوں میں رہتے، انہیں کا باہر سے آنے کا نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ اگر پاکستانی ہے، باہر رہ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے، اور ہم یہ پھر اس کے لیے اس لیے تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اگر آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں خدمت کرنا، اگر آپ ایک طرف اس کو ووٹ دینے کا حق دیتے ہو، ایک طرف بل لا رہے ہو کہ جو ان کو ووٹ دینے کا حق دے، تو پھر یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دے. ہاں، الیکشن کی اجازت دے، وہ اس کو کہہ دے بھائی آپ اپنا نیشنلٹی ختم کر دے، پہلے کر دے یا بعد میں کر دے، یہ ابھی زیر بحث ہے. کیونکہ یہ امینڈمنٹ ہوگی تو تب یہ بات بنے گی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ابھی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے. تب ہوگا جب آئین کے اندر امینڈمنٹ کریں گے، اور وہ بھی چلیں، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بریک میں جوائن کیا قبر دلشاد صاحب نے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. بڑا تھوڑا سا وقت ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ جلوسوں میں سے بھی بڑے آج پھنسے رہے. یہ بتائیے جو آج فیصلہ ہوا ہے رحمان ملک صاحب کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو اب یہ انہوں نے بال پھینک دیا ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں اور چیئرمین سینٹ کے کورٹ میں، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟
نہیں، رحمان ملک صاحب کا معاملہ واقعہ دیکھا جائے تو بڑا سیریس ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ چیئرمین سینٹ سیریس ہوا کہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا، نہیں ختم نہیں ہوا. یہ چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن پاکستان کے دائرہ کار میں آ گیا ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیں کہ آیا ان پر آرٹیکل 63P جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ واقعہ یہ 63P میں جو ہے آئین کی، وہ اس سے ڈیل کرتی ہے کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو سسپینڈ کر دیا جائے. سسپینڈ نہیں ہو گیا. رحمان ملک صاحب اس وقت سینیٹر رہیں گے جب تک الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، اس وقت وہ سینیٹر بھی رہیں گے اور منسٹر بھی رہیں گے. لیکن فیصلہ آنے کے بعد وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ پی کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے بڑا سخت فیصلہ ہے کہ وہ صادق بھی نہیں رہے، امین بھی نہیں رہے، تو بہت سخت فیصلہ ہے وہ. اس کے تحت تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ رحل ہو جائیں گے. پھر آئندہ کسی انتخابی پھر ان کو ہم پہلے بات کر رہے تھے، پھر ان کو کیا ان پہ باقاعدہ مقدمہ چل کے ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، سزا تو ہو گئی جب پی جب نافذ ہو گیا. تو اس کے بعد ایک اور بھی ہے. اس کے بعد عوامی نمائندگی ایکٹ کا جو سیکشن جو ہے نا ہمارا، اس میں ہے 77 اور 78 کے تحت اگر وہ حقائق چھپاتا ہے تو وہ آتا ہے کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے. اور جب کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے تو پھر اسی عوامی نمائندگی ایکٹ کی سیکشن 82 کے تحت ان کو سزا ہوتی ہے 3 سال کی. جب وہ 3 سال کی سزا ہو جاتی ہے تو پھر وہ 7 سال کے لیے آٹومیٹک نااہل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے حقائق چھپانے کے جرم میں ان پر عوامی نمائندگی ایکٹ کی سیکشن 77 اور 78 اور 82 لگے گی. اب یہ بتائیں، یہ جو ابھی خالد صاحب نے بات کی، ابھی زید خان نے بات کی کہ جی اس میں بیوروکریٹ بھی ہونے چاہیے، جرنیل بھی ہونے چاہیے، ججز بھی ہونے چاہیے، کیا جنرلز رکھ سکتے ہیں دوہری شہریت؟ کیا ججز رکھ سکتے ہیں دوہری شہریت؟ ججز کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فوج میں پابندی ہے. بیوروکریٹس پہ؟ بیوروکریٹس کے اوپر بھی نہیں ہے، بیوروکریٹس پہ. اور یہ آڈیٹر جنرل کا جب ایشو ہوا تھا تو اس وقت یہ ایشو ریز ہوا تھا، تو کوئی ایسا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اور کچھ پریزیڈنسی سے کلیریفیکیشن بھی آئی تھی کہ جی یہ کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. میں نے مختلف لاز اس وقت دیکھے تھے. سول سروس میں کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر. تو یہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ جاتے رہے ہوں گے کینیڈا اور اس کے لیے NOC چاہیے ہوتا ہے گورنمنٹ کا، تو وہ انہوں نے نہیں لیا ہوگا. تو اس طرح کی پروسیجرل بریچز تھیں، لیکن ایز سچ کوئی. خواجہ آصف نے ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جب آپ ایفیڈیوٹ لیں آپ لوگوں سے، جہاں عدالت نے کہا ہے، تو اس میں یہ ضرور پوچھا جائے کہ جس وقت آپ نے الیکشن لڑا اس وقت کیا آپ نیشنل تھے یا نہیں تھے، ڈیول نیشنلٹی یا کچھ تھی. وہ آپ کے خیال میں ایک سینسیبل ایڈوائس ہے؟ مالک صاحب، یہ سینسیبل اس لحاظ سے ہے کہ ایک طرح کی ٹریٹمنٹ سب کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو اسی چیز پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ یہ اس وقت نہیں تھے اور انہوں نے فیک ڈیکلریشن دی تھی. لیکن دیکھیے ہمیں جب آپ نے خواجہ صاحب سے یہ پوچھا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے 25 سالوں سے تو یہ کبھی بات ریز نہیں ہوئی. دیکھیے ریٹروسپیکٹیوٹی کا جو چیز ہے وہ تھوڑی سی آپ کو مجھے کنسرن کر رہی ہے اس فیصلے میں کہ آپ نے ان کو پنشمنٹ جو دی وہ اس دن سے دی جس دن وہ الیکٹ ہوئے. اگر جینونلی بونافائڈ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے اوپر 62 63 کی ڈسکوالیفیکیشنز نہیں اپلائی ہوتی، کیونکہ ایکسپلسٹلی یہ بات نہیں پوچھی گئی تھی اس پرفارمے میں کہ آپ ڈوئل نیشنل ہیں کہ نہیں، ایک جنیرک تھی. اب الیکشن کمیشن نے چینج کیا ہے. تو اگر کسی کا بونافائڈ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ایشو کبھی ریز نہیں ہوا تھا اور کسی عدالت نے آج تک اس طرح کا فیصلہ نہیں دیا تھا، پہلا فیصلہ، تو ایک طرح سے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی آپ نے قانون اپلائی کیا. اتنا کافی تھا کہ آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، لیکن آپ نے لا لائی ڈاؤن کر دیا، آپ نے ڈسکوالیفائی، وہ جو الاؤنسز واپس کریں وہ غلط ہے. وہ لگتا ہے کہ پینلٹی ہے. اور اگر کسی کا جینونلی یہ مسٹیکن بلیف تھا کہ میں ڈسکوالیفائڈ نہیں ہوں، تو کیا اب پارلیمنٹ ایسا ریٹروسپیکٹیولی بھی کوئی بل لا سکتی ہے کہ جو اس عدالت کے فیصلے کو نیگیٹ کر دے، تو روک دے اور ان لوگوں کو بچا لے اور پچھلا ساری چیزیں کور کر لے؟ ٹیکنیکلی تو یس لا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے تھے نا، اب اس کی اسپرٹ کو ذرا دیکھیے. دیکھیں 62 اور 63 کے جب آپ سائن کرتے ہیں نا ڈیکلریشن، بدقسمتی یہی تھی کہ اس میں پرووائڈڈ فار ہے لیکن ایکسپلیسٹ نہیں ہے، اور جب واضح نہیں ہے. جب آپ نے سائن کر دیا فارم تو اس کا ازیوم ہو گیا کہ آپ نے 62 بھی پڑھا اور 63 بھی پڑھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے بہت سے MNAs MPs کو پڑھنے کا شوق ہے نہیں. اچھا چلیں، تو اس لیے کیا انہوں نے پڑھنا؟ تو اب یہ ایک گراؤنڈ جو ہے کہ اس میں جتنا واضح نہیں ہے تو اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو ضرور دینا چاہیے تھا کہ کیا آپ کے پاس ہے. اور جیسے بابر صاحب نے بتایا، یہ تو پچھلے سال میں چند مہینے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن نکالا تھا. یہ کوئی لیجسلیشن نہیں تھی، انہوں نے فردر اپنی کلیریفیکیشن کے ذریعے یہ نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ ڈیول نیشنل اب کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا.
یہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا. الیکشن کمیشن تو صرف کینڈیڈیٹس کو ڈیل کر سکتا ہے نا جی. آپ کے بل کا کیا سٹیٹس ہے جو آپ نے موو کیا تھا؟ سر جب میں نے یہ بل موو کیا تھا تو اس وقت میں پرائیویٹ ممبر تھا. تو اب ختم نہیں ہوگا؟ تو دوسرا بل موو ہو گیا جب 4 جولائی والا، تو آپ کے لیے بات تو ختم ہو گئی. نہیں، وہ 4 جولائی کا جو بل تھا وہ گورنمنٹ لائی ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے. کیا چیز الاؤ کرتا ہے؟ وہ سینٹ میں نے دیا ہے. ہاں وہ تو الاؤ کرتا ہے ڈیول نیشنلٹی. وہ ڈیول نیشنلٹی کو الاؤ کرتا تو ہے. آپ کا پاس پڑا ہوا ہے کہیں کسی کھڈے خانے لگا ہوا ہے؟ میرا کسی ٹیکنیکل ونگ میں پھنسا ہوا ہے جی نیشنل اسمبلی کی. ویری کوئکلی لاسٹ 30 سیکنڈز، بابر آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ڈیول نیشنلٹی ملنی چاہیے لوگوں کو، اور وہ کیوں ہم شک کرتے ہیں؟ مالک صاحب، میں نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے. میرے خیال میں پاکستان سے باہر بھی رہا ہوں بہت سارے سال. لائلٹی کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اس ملک میں کام کر رہے ہیں جس طرح کے ہمارے آج کے حالات ہیں تو آپ کے پاس پیراشوٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اسپرٹ آپ کی تھوڑی چینج ہو جائے. ایک سب سے بڑا شک ہے جی، لوگ آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، بعد بھاگ جاتے ہیں. ہم ملکوں کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کیوں نہیں کرتے؟ لندن کے ساتھ ہمارے نہیں، سارے وہاں بیٹھے ہوئے، دبئی میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے. ہم یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہو جائیں تو چوری کر کے بھی کوئی جائے گا تو پکڑا جائے گا، واپس آ جائے گا. مالک صاحب، ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز آپ کی یو کے ساتھ بھی ہیں اور یو اے ای کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ اگر کوئی لیجسلیٹ کر رہا ہے، اگر کوئی پبلک اتھارٹی کو ابیوز کر لیتا ہے تو پریونشن جو ہے از بیٹر دین کیور، جس طرح کہا جاتا ہے. اور باقی ملکوں کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں تو انڈیا این آر آئیز کی بات کرتا ہے، انہیں ووٹ دینے تک کا حق نہیں ہے. جو نان ریزیڈنٹ انڈینز ہیں انہیں واپس ابھی تک انہیں ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. ابھی ان کی مراد کچھ بڑھائی گئی ہیں، اب وہ پراپرٹی اون کر سکتے ہیں، اب وہ ریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں انڈیا کے آ کے. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اب ووٹ دینے کا حق دیا یا نہیں دیا، لیکن ممبر پارلیمنٹ بننے کا تو اکثر ملک کی حق نہیں دیتے ہیں. سو جو گلوبل ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے. ہمارا بھی خالی پہلے کامن ویلتھ کے ساتھ تھا، پھر ہم نے امریکہ بھی ایڈ کر دیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں وائڈر ڈیبیٹ چاہیے. بابر ایک چیز مجھے آپ کیٹیگوریکلی بتائیں، رحمان ملک صاحب نے بڑے لوگوں کو جیل بھیجا، بڑے لوگوں کو گرفتار کیا، سب کچھ، جو حالات ہیں، جس طرح کیس جا رہا ہے، کیا یہ خود جیل جا سکتے ہیں؟ جی بالکل چاہ سکتے ہیں، کافی لائکلیہڈ ہے. عدالت کی جو لینگویج ہے آرڈر کی، اس میں پریلیمنری ان کی فائنڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے پرجری کی ہے، عدالت سے جھوٹ بولا ہے. اور ساتھ عدالت نے کہا ہے کہ اسی چیز کے اوپر انہیں پروسیکیوٹ کیا جائے، اور اس کے اوپر پی پی سی کے نیچے، ہمارے پینل کوڈ کے نیچے 7 سال کی سزا ہے. اور یہ ٹرائل ہوگا ایک سیشنز جج کے سامنے. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک پریلیمنری فائنڈنگ آ گئی ہو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو میرے خیال میں جو ڈسکریشن ہوگا سیشن جج کا وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہو جائے گا. اس ڈسکریشن یا ہمت بھی نہیں ہوگی کسی سیشن جج کی، آنیسٹلی اسپیکنگ ہمت بھی شاید مشکل ہو جائے. تو اس لیے جو ٹرائل سیشن جج کے سامنے ہوگا اس میں رحمان ملک صاحب کا کوئی اچھا فیوچر نہیں نظر آئے گا. لیکن اس سے پہلے وہ ڈسکوالفائی ہو چکے ہوں گے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن پاکستان ان کو باقاعدہ نااہل قرار دے دے گا، نوٹیفکیشن کر دے گا، بعد میں مقدمہ چلتا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ سینیٹر بھی رہے اور مقدمہ چلتا رہے. الیکشن کمیشن پاکستان جیسا آج 11 کو بالکل نااہل کا قرار دے دیا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا، اسی طرح ان کا نوٹیفکیشن کر دے گا، اور نوٹیفکیشن کرنے کے بعد کہے گا بس سیشن جج کے پاس جائیں، اور باقی سزا وہاں کی طرف سے آئے گی. ناظرین دوہری بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین دوہری شہریت یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، اس پہ دونوں دلائل چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. پورا دنیا ایک انٹرنیشنل ولیج، گلوبل ولیج بن گئی ہے جس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سی دوہری شہریت اور لوگوں نے بہت کام کیے ہیں اپنے ملک کے لیے. سارا اس وقت لیکن اس کا پورا ڈرامے کا سینٹر سٹیج پہ آ گیا رحمان ملک صاحب اپنی شخصیت پہ، اور جو ان کا سٹائل ہے سب وجہ سے کنٹروورسیز بھی اور دوسری بھی. لیکن ایک متفقہ جو نظر آ رہا ہے انالیسس وہی ہے کہ شاید اب رحمان ملک صاحب کی جو اننگز ہے وہ ختم ہونے کو ہے. آخری 8 ہفتے رہ گئے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ کیا گورنمنٹ کوئی اور ریبٹ نکالتی ہے آؤٹ آف دا ہیٹ؟ وہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ بہرحال پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اللہ حافظ.